बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ने कोविड-19 के क्राइसिस में भी अपने तलबा को तालीमी नुकसान से महफूज रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से एमफिल उर्दू के प्रोग्राम में शामिल सेमेस्टर दवम का कोर्स तहकीकी मकाला निगारी और असूल तदवीन भी इसी सिलसिले में ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बना। मैं इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन। हमारे कोर्स की चीदा अहम बातें उसे हम बतौर रवीयन अपने इस लेक्चर में शामिल करेंगे, जो लेक्चर नंबर 34 है। ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 34, लेक्चर नंबर 34, और इसमें हम गुज़श्ता लेक्चर्स की अहम स्लाइड्स को और अहम गुफ्तगू को सम अप करेंगे। सबसे पहले मकाला निगारी के असूल व ज़वाबित इस कोर्स में शामिल हैं। एक मकाले को लिखने के लिए कौन से कवानीन, कौन से ज़ाब्ते, कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, इख्तियार किए जाएंगे, उसका जिक्र जो है वो इसमें शामिल है। मकाला निगारी में मौजू का इंतखाब एक इंतहाई अहम मरहला होता है। मौजू के इंतखाब में क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, मौजू के इंतखाब में क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दुनिया में तहकीक करने वाले स्कॉलर्स ने मौजू के इंतखाब के लिए कौन से पैमाने तय कर रखे हैं और उनका इतलाक कैसे होता है, वो भी इस सिलेबस में, इस निसाब में शामिल किया गया है। खाका निगारी जो कि बहुत अहम मरहला है, तो इसमें बताया जाता है कि खाका निगारी कैसे की जाती है। खाका निगारी के बहुत से नमूने जो हैं वो पेश किए जाते हैं, और एक सिनॉप्सिस को, एक खाके को डेवलप करने के लिए, उसे तरतीब देने के लिए एक स्कॉलर के जहन को कितना मुंजबित और किस कदर चाको चौबंद होना चाहिए और उसकी तैयारी के मराहिल क्या हैं, वो इस निसाब में शामिल है। इसमें तहकीकी मकाले के, रिसर्च प्रोजेक्ट के जो दीगर मराहिल हैं वो इसमें शामिल हैं, और हम देखते हैं कि इन मराहिल को कैसे कैसे और किन किन तरीक़ों से अबूर किया जाता है। तालिकात, हवाशी और ज़मीमे ये क्या होते हैं, और जब हम तहकीक कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम इनके इस्तेमाल में किस कदर होशमंद होते हैं और हमें इनके इस्तेमाल को कितने सलीके से करना चाहिए। इसके लिए आलमी स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स क्या तय हैं, और हम कौन से कायदे को और कौन से मैनुअल को इस्तेमाल करते हैं, ये इस जुज़ का हिस्सा है निसाब के। फिर इस फ़न को सीखना कि किताबियात, बिब्लियोग्राफी जो है वो कैसे मुरतब की जाती है, ये इस निसाब का एक और अहम पहलू है। इस निसाब में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में जहाँ ये रिसर्च हो रही है, जहाँ ये तहकीकी मकाला निगारी की जा रही है, वहाँ पर इस मकाले की अशात के लिए कौन कौन से इदारे जो हैं वो काम करते हैं।
تو پاکستان کے اہم اشاعتی ادارے جو طالب علموں کی مدد کرتے ہیں ان کی ریسرچ کو شائع کرنے کے لیے اس حصے میں ان کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس پرچے کا نام دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک میں ہم تحقیقی مقالہ نگاری کے حوالے سے جانتے ہیں، تو اس کا دوسرا حصہ تدوین متن کے حوالے سے ہے۔ تدوین متن جسے ہم کریٹیکل ایڈیشن بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو ٹیکسچوئل کرٹیسزم بھی اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تدوین متن کے لیے اس کے لیے الگ سے ایک حصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اس کے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اپنے اجزاء ہیں، جیسے اردو میں تدوین کی روایت۔ اردو میں تدوین کی روایت کیا رہی ہے اور اردو میں کس طرح سے تدوین کی جاتی رہی ہے، اور کون کون سے اعلیٰ نمونے ہیں جو یہاں پر مدون ہوئے ہیں، وہ اس حوالے سے اس پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے تدوین کے حوالے سے۔ تدوین کے روایت کو بتاتے ہوئے تدوین متن کے اصولوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور طالب علموں کو اس نصاب کے ذریعے تدوین متن کے اصول بتا دیے جاتے ہیں، تاکہ اگر وہ اپنے تحقیقی مقالہ نگاری میں تدوین متن کو اختیار کرنا چاہیں، کسی متن کی تدوین کرنا چاہیں، تو ان کو ان سب اصولوں کا پتہ ہو جو اس کے لیے لازم ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ وہ تمام اچھی کتابیں، معیاری کتابیں جو دستیاب ہیں وہ اس میں شامل کی جائیں مجوزہ کتب میں، اور طالب علموں کو رغبت دی جائے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، کہ ان کتابوں کے مطالعے سے ہی وہ اس علم کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب اصول تحقیق ہے جو ترتیب متن کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے، ڈاکٹر تنویر احمد الوی صاحب کی کتاب۔ ابھی یہاں بتاتے ہوئے ان کتابوں کا خیال کیا گیا ہے جو آپ کو ریختہ سے بھی میسر آ سکتی ہیں۔ ریختہ.org یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ ان کتابوں کو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ کتابیں جو ہیں وہ معاون ہے۔ یہ کتاب بڑی اچھی ہے، ڈاکٹر تنویر احمد الوی صاحب کی یہ کتاب ہے، اصول تحقیق ترتیب متن۔ اسی طرح تصحیح تنقید متن ہے، یہ بھی متن کے حوالے سے اس کی کیسے تصحیح کی جاتی ہے، تنقید کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی متنی تنقید کے حوالے سے کتاب ہے پروفیسر نذیر احمد صاحب کی۔ متنی تنقید خلیق انجم صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے یہ اصطلاح متنی تنقید استعمال کی ہے تدوین کے لیے۔ تدوین متن کے مسائل، یہ قاضی عبدالودود صاحب کی مرتبہ کتاب ہے۔ یہ کتاب بہت اچھے اور معیاری مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہمارے اس کورس کا تحقیق کی چند ایک تعریفیں بیان کرنے سے پہلے سخن چند کے نام سے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے چند ایک صفحات جو ہیں وہ درج کیے تھے، جو تحقیق کی ضرورت پر اور تحقیق کے حوالے سے جو بڑے دماغ تھے ان کی گفتگو اور ان کی فکر پر مبنی ہے۔ میں عرض کیے دیتا ہوں، تحقیق کا لفظ ذہن میں آتے ہی نامعلوم کیوں بے دل اور اقبال کے کچھ مصرے اور شعر تاکہ خیال میں لو دینے لگتے ہیں۔ جیسے کہ بے دل کا مصرع ہے، عالم بے تاب تحقیق است و استعداد نیست، اور
اقبال کہتے ہیں، شیر مردوں سے ہوا پیشائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی۔ یوں بھی کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ جب فکری غلامی و محکومی اور جامد تقلید ذہنوں اور دلوں میں جڑ پکڑ لیتی ہے، ایسے میں نشتر تحقیق کند ہو جاتے ہیں، جرأت رندانہ کافور ہو جاتی ہے اور ستاروں کی جگر کاوی کی امنگ دم توڑ دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ اور تیسری دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، زوال علم و تحقیق۔ تحقیق اپنے مخصوص معنوں میں ایک فن ہے، مگر اپنے وسیع معنوں میں یہ ایک ذہنی رویے اور ایک طرز زیست کا نام ہے۔ سنی سنائی، بنی بنائی اور گھڑی گھڑائی چیزوں کو بے سوچے سمجھے، بے آنکھیں پرکھے، بے جانچے تولے قبول نہ کرنے کا یہی رویہ حقائق کی نئی راہیں اور دقائق کی نئی سمتیں کھولتا اور متعین کرتا ہے۔ اگر سوال، تجسس، کم یقینی یا دیر یقینی کا یہ رویہ انسان کے ساتھ خاص نہ ہوتا تو کتنے ہی مسئلے لا ینحل اور کتنے ہی عقدے ناکشودہ رہ جاتے ہیں، اور انسان اپنے آغاز سفر کے پہلے ہی پڑاؤ پر بیٹھا رہ جاتا۔ اور تفتیش کا انداز یا ذہن کا ایک طریقہ کار یہ وہ سوالات اٹھاتی ہے جو ابھی تک اٹھائے نہ گئے ہوں، اور ایک خاص متعین طریقہ کار کے ساتھ ان کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ صرف نظریہ سازی نہیں بلکہ ایک کوشش ہے حقیقت کے استخراج کی، اور جب وہ یکجا کر لیے گئے ہوں تو مجتمع شکل میں ان کا سامنا کرنے کی۔ یہ تھی تعریف جو رسک نے کی۔ اس کے مطابق تحقیق ایک ایسا عمل بنتا ہے جو ایک خاص طرح کے ذہن کا متقاضی ہے، ایک ایسا ذہن جو ہر وقت انویسٹیگیٹ کرنے میں، حقائق کو جانچنے میں، حقائق کی تلاش میں، حقائق کی کھوج میں لگا رہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے رسک کے مطابق، ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہے جو انسان کو ہمیشہ موجود حقیقت کے قریب سے قریب تر ہونے کی طرف اکسائے رکھتا ہے۔ یہ وہ تحقیق ہے، یہ وہ تحقیق کا مادہ ہے، یہ وہ تحقیق کی جستجو ہے جو ہر وقت سوالات اٹھاتی ہے اور اسے بےتاب کیے رکھتی ہے۔ اس خاص بنے ہوئے ذہن میں، جیسے کہ رسک نے کہا، اس خاص بنے ہوئے ذہن میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حقائق اس کے اندر سے برآمد ہوتے ہیں، استخراج ہوتا ہے جن حقائق کا، ایک تو ان کے استخراج میں پوری دیانتداری کے ساتھ ایک تحقیق کرنے کا مادہ رکھنے والا ذہن پوری دیانتداری کے ساتھ موجود ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں جو نتائج برآمد ہوں، چاہے وہ اس کے نظریات کے، اس کے نقطہ نظر کے، اس کے عقائد کے خلاف ہوں، اس میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ ان حقائق کو جو مجتمع شکل میں اس کے سامنے آئے ہیں انہیں قبول کر سکے۔ تحقیق سوچ بچار کا ایک منظم اور شستہ طریقہ کار ہے، منظم اور شستہ طریقہ کار ہے جو مخصوص آلات یا طریقے عمل سے کام لے کر کسی مسئلے کا ایک مناسب حل نکالتی ہے جو معمولی ذریعوں سے حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہ کسی مسئلے سے آغاز کرتی ہے، حقائق کو جمع کرتی ہے،
ناقدانہ طور پر ان کا تجزیہ کرتی ہے اور اصل شہادت کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ شامل ہے اصل کام کو اس کے محض شخصی رائے کا بوجھ اٹھائے بغیر قبول کرنے پر، یہ جاننے کی حقیقی خواہش سے پھوٹتی ہے، نہ کہ ثابت کر ڈالنے کی خواہش سے۔ جی یہ تھی کوٹیشن وہ جو وٹنے نے کی۔ وٹنے نے بہت سے سوال اس کوٹیشن کے حوالے سے تحقیق کی ذیل میں اٹھائے ہیں۔ مثلا وٹنے یہ کہتا ہے کہ سوچ بچار کا ایک منظم طریقہ کار موجود ہونا چاہیے، جس کے لیے یہ پرچہ یہ نصاب بھی تشکیل دیا گیا ہے کہ ہم ایک منظم طریقہ کار کی طرف جائیں، ایک ایسا منظم طریقہ کار جو ہمیں چیزوں کو بالکل الف بائی ترتیب کے ساتھ الف بے جیم 1 2 3 4 بالکل ترتیب کے ساتھ ہمیں چیزوں کو سمجھائے کہ ہم نے تحقیق کے عمل کو کیسے کرنا ہے، اور شستہ طریقہ کار جو ہے اس کی وضاحت ہو۔ یہ اس کے لیے مخصوص حالات طریقہ عمل کی بات بھی کرتا ہے، اور ایسا طریقہ عمل ہو اتنا زیادہ سائنٹیفک بنیادوں پر، اتنا زیادہ سائنسی بنیادوں پر اور فلسفیانہ بنیادوں پر ہو کہ وہ موجود مسئلے کو، یعنی سوال جو بھی ہے آپ کا، جو تحقیقی سوال آپ کے سامنے ہے، اس کے مناسب حل کو تلاش کر سکے۔ اس کے لیے جو پیش نظر وٹنے کے پیش نظر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو معمولی ذریعوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، معمولی ذریعوں سے حاصل نہیں ہو سکتا سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے اویلیبل ریسورسز ہیں وہ اس نتیجے کو ہم تک پہنچانے کے لیے ناکافی ہیں۔ تو اس کے لیے جو پہلے بات میں نے رزق کے حوالے سے بھی ابھی یہاں کی، تو اس کے لیے ضروری صرف یہ نہیں کہ آپ موجودہ وسائل کا بہترین استعمال کریں، بلکہ وسائل کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ تو معمولی ذریعوں سے جب حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنا اور اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیت کے علاوہ مخصوص آلات کا استعمال اور طریقہ عمل کا استعمال جو ہے یہ بھی اس میں معاون ثابت ہوگا۔ حقائق کو ناقدانہ طور پر اس کا تجزیہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم حقائق کا ناقدانہ تجزیہ نہیں کریں گے تو اس سے بھی ہم صحیح نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب جاتے ہیں وٹنے کے دوسرے، اسی کوٹیشن کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جب فیصلہ سناتی ہے تو یہ بالکل ایک قانونی استدعا کی طرح، جس طرح لیگل پروسیس ہوتا ہے، ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے، یہ بالکل ایک لیگل پروسیجر کی طرح ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، اس سوال پر بعد میں شہادتیں قائم کی جاتی ہیں، ان شہادتوں کی بنیاد پر پھر آپ جو ہے وہ ایک مناسب فیصلے تک پہنچتے ہیں۔ تحقیقی مقالہ نگاری میں جو بنیادی چیز ہے، جیسے کہ ہم نے کہا شروع میں بھی، وہ پری ریکویزٹ کے حوالے سے تھی۔ پری ریکویزٹ کے حوالے سے یہی بات تھی کہ تحقیق کے پیپر کو پڑھ لیا گیا ہو۔ تحقیقی مقالہ نگاری میں تحقیق کو سرے سے دیکھنا، اثر نو دیکھنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تحقیق کا درست مادہ ہم میں موجود ہے، کیا ہم نے تحقیق کرنے کے لیے ضروری جستجو اور کھوج کو اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ اور یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ کیا ہم واقعتاً کسی حقیقت کی تلاش میں جا رہے ہیں اور وہاں پر کسی حال، کسی نتیجے پر سمجھوتہ نہ کرنا، یہ تحقیق کے لیے لازمی، ناگزیر اور ضروری چیزیں ہیں۔ ہم اس کے بعد سے اگلے لیکچر میں تحقیقی مقالہ نگاری کی طرف چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ تحقیقی
مقالہ کیسے لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارا وہاں پر نقطہ نظر یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھ سکیں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ایک معیاری تحقیق کن اصولوں پر کی جا سکتی ہے۔